अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशाद व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जी तो आई एम एक और नए एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। और आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं जी आयत की ईयर्स पियर्सिंग के लिए। सो इसके अभी तक मैं डरती थी, मैंने इसके कान नहीं जो है करवाए थे। कुछ कोई चीज़ नहीं पहनाती थी, कुछ ऑब्वियसली करवाया नहीं था तो कुछ नहीं पहन सकती थी ये। सो खैर जी, आज हम आए हैं अपने दिल को कहते हैं ना मजबूत करके, इसको लेके आई हूँ मैं कि मैं इसकी ईयर्स पियर्सिंग करवाऊँगी। सो खैर जी, चलते हैं आगे तक। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो क्लिक द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। जो लोग नए जुड़ते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर फैमिली। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा जी आप भी मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा, सो सिद्रा पीरमाल से, थैंक यू सो मच। और उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। मैंने पहले भी आपका नाम लिया लेकिन शायद आपने मिस कर दिया था। सो खैर जी, आप देखें जी माशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंटली बैठी हुई है, कहती है आई एम एक्साइटेड, और मज़े से जो है ना उनके साथ गप्पें लगा रही थी। तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि जी सबसे पहले हम इस पे मार्क लगाएंगे इसके कानों पे, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो अगर आगे पीछे इम्बैलेंस हुआ तो फिर हम उसको ठीक कर लेंगे, बिकॉज मार्क को ठीक करना इजी है। तो खैर जी, आप लोग देखें ये सारा प्रोसेस, हम करते हैं आपसे बातें। सब बातें कुछ यूँ हैं कि ऑब्वियसली आपने देखा ही है कि माशाल्लाह भी 4 साल की हो गई है, और ये सारी जर्नी इसके साथ जो है, इसकी एक एक चीज़, इसकी एक एक स्टेप, मतलब जब ये पैदा हुई फिर उसके बाद इसका मतलब इसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, इसको हॉस्पिटल से घर लाना, इसको लाइक फीड करना। ऑब्वियसली उस टाइम पे कोविड का टाइम था, सो कुछ भी कोई हेल्प नहीं होती थी। सो बड़ा मुश्किल टाइम था। इवन अभी भी इसके डिसीजंस लेना कोई समझ नहीं आती थी कि मैं जॉब करूँगी तो इसको कहाँ छोड़ूंगी, कैसे होगा सारा कुछ, मैंने पढ़ाई कैसे कर ली, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। लाइक मतलब obviously it was not easy decisions for me, I had to rethink a lot of time। लेकिन वो कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप मैं लेती गई चीज़ें और सब कुछ होता गया। बिकॉज सबसे पहले जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, शी वॉज़ ओनली 5 मंथ्स। सो उस टाइम मुझे था कि एक तो कोविड का टाइम था और समझ भी नहीं आती थी कि इसको डे केयर कैसे भेजूँगी। ऑब्वियसली उस टाइम पे ऑलरेडी जो है कभी लॉकडाउन लग जाता था, कभी क्या होता था। सो फिर मेरी पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन थी, सो मैंने कहा मैं खुद ही मैनेज कर लूँगी, मैं इसको घर पे ही रख लिया करूँगी। और साथ अपनी पढ़ाई को 3-4 घंटे की क्लासेस होती थी डेली की, और उसके अलावा फिर जो है बाकी ज़ाहिर है फिर घर पे ही पढ़ना होता था सारा कुछ। सो मैंने सारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अकेले मैनेज किया, कोई हेल्प नहीं थी। हाँ, जिनके साथ रहती थी वो मेरी काफ़ी हेल्प करती थी। कभी मेरे एग्ज़ाम्स होते थे तो थोड़ी देर के लिए मैं इनको आयत को उनके पास छोड़ देती थी। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू हर कि ऑब्वियसली वो कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, वही वाला हिसाब होता है कि मतलब अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं से हेल्प मिल जाए ना, सो दैट वाज रियली रियली अप्रिशिएटेबल। सो खैर जी, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनके बच्चों की खुशियाँ उनको दिखाए, आमीन सुमा आमीन। सो दैट्स हाउ मैंने अपनी पढ़ाई की थी। और लिटरली वो 11 महीने इसके साथ, इसकी भी जर्नी साथ साथ देखी, कैसे 5 महीने से ये पहले साल की हुई, फिर इसकी बर्थडे की हमने, लॉकडाउन था सो और किसी को बुला भी नहीं सकते थे। सो सिर्फ वो ऑब्वियसली हम एक ही घर में रहते थे। सो जो मेरी फ्रेंड थी, ओनर थी जो मेरी फैमिली, उन्हों वो थे सारे, उनके बच्चे थे, भाई थे, और मैं थी और आयत थी। सो दैट्स हाउ वी सेलिब्रेटेड आयत फर्स्ट बर्थडे। सो अब आप पीछे देखते हो ना तो इट लुक्स लाइक अ रोलर कोस्टर।
سب ڈیسیجنس اکیلے لینا آسان نہیں تھا. جب میں اس کو فرسٹ ڈے کیئر چھوڑنے گئی تھی، میں لٹرلی بیکاز میرا اس دن ایگزام بھی تھا، اس کو چھوڑ کے میں نے واپس آ کے اپنا ایگزام دیا تھا، اور میں لٹرلی اتنا روئی تھی، اتنا، کیونکہ وہ میرے فائنل ایگزامس تھے. سو جو ہے ظاہر ہے اس کے بعد پھر میں نے انٹرنشپ کرنی تھی، تو مجھے اس کو پھر ڈے کیئر چھوڑنا ہی تھا، اس کی ڈے کیئر کا انتظام کرنا تھا، بیکاز اس کے ایک ہفتے کے بعد میری انٹرنشپ سٹارٹ ہو رہی تھی. سو یہ سب ڈیسیجنس جو ہے نا لینا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا میرے لیے. ایوری تھنگ واز سو ہارڈ. کوئی اوبیسلی جہاں دو لوگ ہوتے ہیں نا تو آپ ڈیسیجنس لینا آپ کے لیے ایزی ہوتا ہے. آپ ایک بندہ کوئی بات کرتا ہے، دوسرا بندہ اس کو کریکٹ کر دیتا ہے یا اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو چیزیں آسان ہوتی جاتی ہیں. لیکن جب آپ نے سب کچھ اکیلے کرنا ہو تو پھر بڑا مشکل تھا. کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ چلو انٹرنشپ بھی ہو جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا، جاب کیسے ملے گی، لائک گھر کا خرچہ کیسے چلے گا. ظاہر ہے ساری چیزیں تو کرنی تھی. جب تک پڑھائی کر رہے تھے تب تک تو سپورٹ تھی، لائک اوبیسلی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ملتی ہے تو آپ کر لیتے ہو چیزیں. لیکن اوبیسلی جب پڑھائی ختم ہوگی تو پھر وہ ساری چیزیں بھی ختم ہو گئی. پھر یہ تھا کہ جی جاب کریں گے تو ہی تو گھر چلے گا. سو خیر جی، پر وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، آپ اگر سٹیپس لیتے ہیں، آگے کی طرف بڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ضرور دیتے ہیں، الحمدللہ. سو خیر جی، ہم نے جب میں نے اپنی پڑھائی فنش کی، اس کے بعد میں 2-3 ویکس کے لیے یو کے چلی گئی تھی، بیکاز میں بہت ایگزاسٹ ہو گئی تھی. وہ سال پورا جو ہے نا بڑی ہارڈ گزرا تھا میرے پہ. ایک تو کووڈ، لاک ڈاؤن، ایون گروسریز کے لیے جاتی تھی تو 2-2 گھنٹے لائنوں میں لگنا پڑتا تھا، اور اسپیشلی اتنی ٹھنڈ میں لائنز میں لگنا. پھر اس کے بعد ویکینڈس پہ گروسری، بیکاز ویک ڈیز میں پڑھائی ہوتی تھی. تو وہ کلاسز تو صرف 4 گھنٹے کی ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد بھی ہم سارا دن پڑھتے رہتے تھے، بیکاز اٹ وازنٹ ایزی. 10 سال کے بعد میں نے دوبارہ پڑھائی اسٹارٹ کی تھی. سو اٹ وازنٹ ایزی فار می. سو اوبیسلی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا 10 سال کے بعد پڑھنا. ایک بندے کا مائنڈ سیٹ ہی ختم ہو جاتا ہے اس چیز کا. لیکن شکر ہے اللہ کا جی، ہو گیا تھا، سب کچھ ہو گیا. پھر اس کی ہر ڈیسیجن، اس کی ہر چیز لینا کوئی آسان کام نہیں تھا میرے لیے، بیکاز میں کہ اس کو ڈے کیئر چھوڑنا ہے. سو فرسٹ ڈے اس کا جو ڈے کیئر کا تھا، وہ لٹرلی میں اتنا روئی تھی جس کی کوئی حد نہیں ہے. کہ مجھے لگتا تھا کہ مطلب کیوں ایسا ٹائم آ رہا ہے کہ میں اس کو اپنے سے الگ کر رہی ہوں. بیکاز اوبیسلی ایک بچہ جو 24 گھنٹے آپ جس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس کو آپ کو اکیلے چھوڑ کے آنا ہے فار 7-8 آورز 9 آورز. سو اچھا نہیں لگتا تھا، ابھی تک نہیں لگتا. لیکن کیا کریں جی، مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے. میرے سے آپ لوگ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کیوں یہ ڈے کیئر جاتی ہے، میں کیوں جاب کرتی ہوں. سو جاب کرنی پڑے گی. جاب نہیں کریں گے تو جی گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، کرایہ کہاں سے دیں گے. اس کے علاوہ گروسریز اور 100 خرچے. تو ساری چیزیں مینیج کرنا تو کرنی تو پڑتی ہیں نا. سو وہ کہتے ہیں نا، جب یہ اسحاق کے دریا میں آ ہی گئے تو ڈوبنا تو پڑے گا، ڈوب کے نکلنا بھی پڑے گا. سو کچھ ڈیسیجنز آپ کے اپنے نہیں ہوتے جو آپ پہ تھوپے جاتے ہیں. سو وہ کہتے ہیں نا، آپ کو ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے، آپ کو ان کو نبھانا پڑتا ہے. سو کوئی بات نہیں جی، جو جس حال میں خوش ہے اسی حال میں رہے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم صرف اپنا معاملہ جو ہے نا اللہ کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ جو اس کو بہتر لگے گا وہی ڈیسیجن ٹھیک ہے، شاید وہی ہمارے لیے بہتر تھا. آگے وہ جانے، اللہ جانے. دیٹس اٹ. خیر جی، اسی طرح کوئی اس کا ڈیسیجن لینا میرے لیے آسان نہیں تھا. اس کی آپ لوگوں کو شاید یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہوں گی، اس کے
گرمی سردی کے اس کے آؤٹ فٹس لینا، اس کی چھوٹی چھوٹی سے چیزیں، مطلب میں پہلے سوچتی تھی یہ بولتی نہیں ہے، بولے گی کب، مانگے گی کب کہ مجھے یہ لینا ہے، مجھے یہ لے کے دو، مجھے وہ لے کے دو. اب ماشاء اللہ وہ چیزیں بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں، بیکاز یہ اب خود سے ایکسپریس کر کے کہتی ہے کہ میں نے یہ لینا ہے، میں نے وہ لینا ہے، میں نے ماما کو یہ لے کے دینا ہے، ماما کو وہ لے کے دینا ہے. سو وہ چیز اب وہ والا جسے کہتے ہیں نا، وہ والا فیز اب میں اس کا انجوائے کر رہی ہوں. سو کرنا کبھی بھی کچھ بھی آسان نہیں تھا میرے لیے. اٹ واز ناٹ این ایزی جرنی، اسپیشلی یہاں کینیڈا میں رہ کے اکیلے سروائیو کرنا. اٹس ناٹ ایزی، جہاں آپ کو نہ کسی کی فائنینشیل سپورٹ ملے اور نہ کسی کی ایموشنل سپورٹ ملے. سو اٹس ناٹ ایزی. مجھے نہیں پتا میں نے اپنے آپ کو کیسے اتنا اسٹرانگ کر لیا ہے، کیسے مجھے کسی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا. پڑتا ہے لیکن آئی ڈونٹ شو اٹ ٹو ادرز ناؤ. پہلے میں چیزوں کے لیے کمپلین بہت کرتی تھی، اب میں نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں. بیکاز جب ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں نا نظر آتا، جب کمپلین کا کسی کے اوپر اثر نہیں ہوتا، سو وہ چیزیں میں اب کرتی ہی نہیں ہوں. جب ایک انسان نے آپ کے کیا کہتے ہیں، آپ کی کسی بات سے اس کو اثر ہی نہیں پڑ رہا، تو پھر وہ کہہ کے اپنے آپ کو کڑنے والا حساب ہے، اپنی زندگی خراب کرنے والا حساب ہے. سو اب ہم اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں. اب ہم جہاں دل کرتا ہے گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں. آپ لوگ ہماری نیو فیملی ہیں. سو آپ لوگوں کی سپورٹ کے لیے کیا کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں. سو کہتے ہیں نا، انسان کو جب ایک طرف ایک در بند ہوتا ہے تو 100 در کھلتے ہیں. سو آئی ہیو فاؤنڈ سو مینی پیپل ہیئر آن یوٹیوب جو اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں. سو میرے لیے یہ دعائیں، یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں. سو اللہ تعالیٰ میری امی کو بھی صحت زندگی دے، میری نانی اماں کو بھی صحت زندگی دے، آپ سب لوگوں کو صحت زندگی دے. بکاز مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میں جو ہر روز اٹھتی ہوں، ہر روز سب کام کرتی ہوں نا، وہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. سو تھینک یو سو مچ فار آل دیٹ. اٹس ناٹ ایزی، آئی نو اٹ از ناٹ ایزی فار می، لیکن میں کر رہی ہوں. کوشش اپنی جاری رکھی ہوئی ہے، اپنی کوشش ضرور کرتی ہوں. سو پھل دینے والی ذات، وہ کہتے ہیں نا، صلہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ ضرور، جو میں اتنے سالوں سے یہ مشکلیں ہی کہوں گی میں، کوئی آسانیاں تو نہیں تھیں، مشکلیں تھیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے. کوز وہ کہتے ہیں انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، اوپر والے کو نہیں دیکھنا چاہیے. سو اگر میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں تو پھر بھی بہت اچھے حال میں ہوں الحمد للہ. کوز اللہ تعالیٰ نے کم از کم اتنی محنت دی ہوئی ہے، کسی کا محتاج نہیں کیا ہوا. دو جو میری ڈسیبلٹی ہے، جو میری چیز ہے، اس کے وجہ سے مشکلیں بہت ہوتی ہیں مجھے. ابھی بھی میں جاب پہ جاتی ہوں، میں جہاں پہ گاڑی پارک کرتی ہوں، آج کل انہوں نے کہا کہ جی آپ یہاں پارک نہیں کر سکتے، آپ کو ڈیزگنیٹڈ پارکنگ پلیسز میں پارک کرنی ہے. سو دیٹس کوائٹ فار. تو وہ چیز اب کل سے میرے مائنڈ میں چل رہی ہے کہ میں کیا کروں گی، لائک میرے یہ چیز کیسے ہوگی، کیا ہوگا. سو لیکن ہمت دینے والی ذات جی اللہ تعالیٰ کی ہے. کوئی بات نہیں، ہو جائے گا. جو وہ جیسے زندگی میں لکھا ہوا ہے نا، ویسے ہی ہونا ہے. سو کوئی بات نہیں، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. سو خیر جی، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، ویڈیو پوری واچ کیا کریں. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. اور یہ تھا جی ہمارا آج کا ولاگ. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. کل کا ولاگ ضرور دیکھیے گا، کہ کل کا ولاگ بڑا ایکسائٹنگ ہونے والا ہے. کوز ایک بہت سرپرائز والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں گی. کافی عرصے سے وہ چیز پینڈنگ بھی چل رہی ہے. سو میں ایک رائٹ ٹائم کا ویٹ کر رہی تھی. سو ضرور کل کا ولاگ دیکھیے گا، آج کا بھی پورا دیکھیے گا. اور امید ہے جی آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور میری بیٹی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ہم آپ سے اپنے
اگلے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اور جاتے جاتے میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں جی اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے. یہی وجہ ہے اکثر اچھی کتابوں کی جلدیں گرد سے اٹی رہتی ہیں اور اچھے دل ٹھوکروں کی زد میں رہتے ہیں. اوکے جی، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.